बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर यूसुफजई। आज के डिबेट में जो जिस चीज को हमने डिस्कस करना है, जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, वो है यूएस के जो अंदरूनी हालात है, स्पेशली जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद जो वहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई है और जो मुजाहिरे हुए। तो लोग यही कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स है वो यही बात करें कि शायद अमेरिका की तारीख में इस तरह के जो मुजाहिरे हैं वो पहले नहीं देखने को मिले। इस इशू पे और जो हमारे अंदरूनी पाकिस्तान के हालात है, इन दोनों इश्यूज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट जहांगीर खटक साहब हमें न्यूयॉर्क अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया सर। और दूसरे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से शफीक कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन आप इनको टेलीविजन पे देखते रहते हैं, मुख्तलिफ शोज पे, और लिखते भी रहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं। शफीक कुरैशी साहब, आपको भी वेलकम कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टार्ट लेंगे शफीक साहब। सबसे पहले मेरे ख्याल में खटक साहब से शुरू करते हैं कि अमेरिका में जो इस वक्त हालात, स्पेशली जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, एक तो ये बता दें कि इस तरह के हालात, क्योंकि जब मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था तो ये कहा जा रहा था कि इस तरह के वाकयात शायद पहले भी होते रहे अमेरिका में, लेकिन ये एक ऐसा इशू था कि बहुत ज्यादा उठा और लोगों ने इसके ऊपर ऐसी मतलब जिसे कहते हैं कि एक ऐसी रेजिस्टेंस शो की और इस तरीके से जैसे स्पार्क मिला इस चीज को। तो क्या कहेंगे आपकी कि मतलब पहले भी ऐसी चीजें होती रही, कानून साजी नहीं है, वहां पे कानून नहीं है, या क्या मसाइल है यूएस जैसे मुल्क में? शुक्रिया फखर साहब, और मैं अपने भाई शफीक साहब को भी बहुत सलाम वालेकुम। देखिए, अमेरिका में आप जो कुछ देख रहे हैं, आपने जिक्र किया, इसकी तारीख है कि ऐसे वाक़यात यहाँ पर पहले भी होते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। तकरीबन जो वजूहात हैं वो वही हैं, और जो डिमांड है वो भी वही है। और ये डिमांड्स और ये वजूहात अमेरिका गुज़श्ता 400 साल से देख रहा है। यानी जब स्लेवरी थी तो उस वक़्त अमेरिका में जो पुलिसिंग का निज़ाम था स्लेवरी के दौर में, उस वक़्त वो पुलिसिंग निज़ाम एक्सक्लूसिवली स्लेवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस था। वो उसको कहते थे स्लेव वॉच, जो कि जो है बाकायदा एक इलाके के जो वाइट लोग होते थे, आबादी होती थी, वो अपने आपस में ही एक पुलिस फोर्स बना लेते थे। उन्होंने अपने कवानीन बनाए हुए थे और वो उन फोर्स होते थे जो गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए गुलाम थे, उनका बाकायदा कारोबार होता था। और उन गुलामों में बहुत सारे मूर्स थे। मूर्स जो थे ये मुसलमान थे, जो अफ्रीका से शिप्स के जरिए लाए गए थे, और इनका बहुत बड़ा कारोबार लुजियाना में होता था। वहाँ पर बाकायदा मंडी लगती थी अफ्रीका से लाए गए गुलामों की, और उन पर बोली लगाई जाती थी, और उसके बाद फिर जो ये वाइट होते थे वो उनको खरीदते थे। और फिर जो अमेरिका का साउथ है, यहाँ पर आप देखिए कॉटन पैदा होता है, बहुत ज़्यादा ही ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ पर सदियों से जो खेती बाड़ी का काम है वो चला आ रहा है और आज भी है। यानी अमेरिका की ब्रेड बास्केट आज भी साउथ ही है। यहाँ पर सारा जो खेती बाड़ी है वो होती है। तो स्लेव्स जो थे उनको खेती बाड़ी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। फिर जूं जूं ये कारोबार बढ़ता गया तो नॉर्थ की तरफ जब आए तो स्लेवरी, तो उसमें फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में भी उनको शामिल किया गया। तो जो पुलिसिंग का निज़ाम था ये उस वक़्त से चला आ रहा है। लिहाजा जब आप पुलिस की बात करते हैं तो जो सियाफ़ाम अमरीकी हैं, उनके ज़हन में वही तारीख़ आती है कि हमारे साथ तो ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड आज के दौर में आ जाते हैं। देखिए, ये वाक़या जब हुआ तो इसके ऊपर जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आया है, बहुत शदीद रिस्पॉन्स आया, इसमें कोई शक नहीं है। ये फिशर्स पहले से मौजूद थे, क्योंकि अमेरिका में गुज़श्ता चंद दिहाइयों में हमने देखा है, वैसे तो तारीख जिस तरह मैंने आपको बयान की, लेकिन चंद दिहाइयों में यूँ हुआ है कि जब से जिम क्रो लॉज को ख़त्म किया गया है, जो कि 1965 में मेरा ख्याल है ख़त्म किए गए थे अमेरिका में, जिसके तहत सेग्रीगेशन जो थी वो कानून का हिस्सा था, रेशियल सेग्रीगेशन 1965 तक। तो उसके बाद से जो जो दौर हमने देखा है तो उसमें कई वाक़यात हुए, दसियों नहीं सैकड़ों वाक़यात हुए हैं, जिसमें कि पुलिस ने सियाफ़ाम, निहत्ते और जो बिल्कुल पुरअमन लोग थे उन पर उन्होंने तशद्दुद किया। बहुत सारों ने अपनी जानें गंवाई। बात अदालत तक गई और मुकदमा ऐसा बनाया गया कि जो पुलिस वाले थे वो रिहा हो गए।
ہم نے نیو یارک میں دیکھا 1990s میں، یہاں پر ایک افریقہ سے ایک نوجوان آیا تھا، احمد دیدی آلو، مسلمان تھا. اس کو شک کی بنیاد پر اس کے جیب میں بٹوا تھا اور پولیس کا خیال تھا کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے، اور اس کو 40 گولیاں مار کے اس کو ہلاک کیا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ مقدمہ چلا، بڑا ہائی پروفائل مقدمہ تھا، لیکن جو لوگ اس کے اندر شامل تھے وہ رہا ہو گئے، وہ پولیس والے رہا ہو گئے. پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا یہاں پر ایرک گارنر کا یہ اسٹیٹن آئلینڈ نیو یارک کا ایک حصہ ہے، وہاں پر ایک شخص کو اس بنیاد پر پولیس نے مارا، قتل کیا باقاعدہ، کہ وہ فیک سگریٹس بیچ رہا تھا. باہر کھلے سگریٹ، امریکہ میں کھلے سگریٹ بیچنا غیر قانونی ہے. کئی علاقوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ ایرک گارنر پر یہ الزام تھا کہ وہ کھلے سگریٹ باہر بھیج رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کی تکرار ہوئی پولیس کے ساتھ، اور پولیس والوں نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس کو جو ہے قتل کر دیا. ایرک گارنر کے کیس میں بھی جو پولیس والے تھے وہ رہا ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت سارے دسیوں واقعات ہوئے ہیں گزشتہ چند سالوں میں، کم از کم جو 100 ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پولیس آفیسرز نے کے ہاتھوں سیاہ فام نے اپنی جان گنوائی ہے، اور اس کے بعد صرف 10 اس میں کنوکشنز ہوئی ہیں بس، اور کوئی کنوکٹ نہیں ہوا، سارے رہا ہو گئے. اس کیس میں بھی جب یہ کیس ہوا تو یہ اتنا دلخراش واقعہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ اتنا دلخراش واقعہ تھا، جو ویڈیو بنی، جس نے دیکھا، جس کا ذہن ہے، جو انسان ہے، جو سوچ سکتا ہے، وہ لرز کے رہ گیا کہ اس دور میں اور ایک ایسے معاشرے میں جو اپنے آپ کو آزاد بھی کہتا ہے اور قانون کی حکمرانی والا معاشرہ بھی کہتا ہے، وہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور ان نوٹسڈ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ایک اسپونٹینیس رسپانس آیا. پھر اس کے بعد جو جس طرح میں نے تاریخ بتائی، وہ فشرز پہلے سے موجود تھے. ابھی یہ صرف اور صرف جو یہ تحریک بن گئی ہے، یہ پروٹیسٹ جو ہے، یہ ایک تحریک بن گئی ہے، اور یہ امریکی حکومت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ امریکی نظام کے خلاف ہے. کیونکہ حکومت تو خود جو ہے اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اس کی انویسٹیگیشن FBI کر رہی ہے. منیسوٹا جہاں پر یہ واقعہ ہوا، منیاپولس منیسوٹا میں ہے یہ شہر، وہاں پر ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، ریپبلکنس کی حکومت بھی نہیں ہے. تو اور ہم یہاں پر امریکہ میں جو مقامی حکومتیں بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں. تو اگر کوئی کیس بنانا تھا کسی نے، تو وہ تو فرض تھا وہاں کی مقامی انتظامیہ کا اور پھر مقامی ریاستی حکومت کا. تو پہلا کیس جو آیا، اور یہ دیکھیے وہ بھی وہاں پر سیاہ فام نہیں ہے، وائٹ ڈیموکریٹ گورنر ہے، اور جو پولیس چیف ہے وہ سیاہ فام ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ پولیس چیف نے خود 18 سال پہلے اپنے ہی محکمے کے خلاف ایک کیس دائر کیا تھا کہ یہاں پر ریشل ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اور اس کی انڈر واچ جو ہے اس قسم کا ایک کیس آیا کہ جو 3rd ڈگری مرڈر میں آیا. اس کے اوپر لوگوں کو اور غصہ آیا کہ یعنی ہم ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کہ اس وائٹ آفیسر کو آپ رہا کر دیں گے، کیونکہ یہ تو بہت کمزور کیس ہے، یہ نکل آئے گا بندہ. اس کے بعد جب پروٹیسٹ بڑھی، اور پھر جو اس کیس میں 4 بندے تھے، یعنی 4 آفیسرز تھے جنہوں نے کہ جارج فلوئڈ کے قتل کو پبلکلی قتل کیا. اٹ واز اے پبلک ایگزیکیوشن. انہوں نے پبلکلی ایک شخص کو قتل کیا کیمروں کی آنکھ کے سامنے، اور بلا خوف و خطر، اور بے انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد جو کیس آیا، ابھی جو حکومت نے کیس لایا وہ صرف ایک آفیسر پر لایا، اس آفیسر پر جس نے کہ اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا جارج فلوئڈ کے گردن پر. باقی 3 آفیسرز کو چھوڑ دیا، حالانکہ انہوں نے جارج فلوئڈ کو پکڑا ہوا تھا. اگر آپ سائٹ کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو انہوں نے باقاعدہ پکڑا ہوتا ہے، جس طرح آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو لوگوں نے 3 نے پکڑا ہوتا ہے، ایک ذبح کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح 3 نے اس کے اوپر اس کو باندھ، یعنی they were restraining him، اور ایک جو ہے اس نے اپنی گھٹنے کو اس کی گردن پر رکھ کے اس کو چوک کیا ہوا تھا. اس صورتحال میں ڈیمانڈ یہ تھی کہ باقیوں پر بھی تو مقدمہ کرو. آپ نے نوکری سے تو برخاست کر دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اٹس ناٹ انف، یہ تو قتل ہے. تو اس کے بعد پھر باقیوں پر بھی جو ہے کچھ مقدمہ چلا. اب یہ ایک مکمل سوشل جسٹس کی موومنٹ بن گئی ہے. اور دیکھیے یہ واقعہ جو ہے یہ ایک امریکہ تک اس کا اثر محدود نہیں ہے. آپ دیکھیے یورپ میں بھی آپ کو مظاہرے نظر آئے، آپ کو برطانیہ میں نظر آئے. کیا برطانیہ میں ریسزم نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں امریکہ سے زیادہ برطانیہ میں، یورپ میں زیادہ ہے امریکہ سے. امریکہ زیادہ کھلا. یہاں پر جو اس ملک کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں. پھر اس کے لیے یہ سارے لوگ نکلے، پتہ نہیں کتنی تبدیلی آئے گی، کیونکہ سٹیٹس کو یہاں پر بھی بہت طاقتور ہے. کس حد تک تبدیلی آئے گی اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. پہلے واقعات ہوئے،
पुलिस पहले बॉडी कैमरास नहीं लगाती थी, अब बॉडी कैमरास लगाती है। फर्क आया, कवानीन में, कन्विक्शंस में कमी अभी भी है, लेकिन जब जोर आया, पब्लिक का प्रेशर आया, और अभी ये तमाम लोग डिमांड ये नहीं कर रहे हैं कि आप इनको टांगो, वो कह रहे हैं इनको तो सजा दो, लेकिन निजाम को बदलो ताकि दोबारा ना हो। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, काफी डिस्टर्बिंग है। मैं इस पर रह के ज्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रुकता हूँ ताकि आप हमारे बिल्कुल। हाँ, मैं शफीक साहब की तरफ जाऊंगा। शफीक साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि शफीक साहब, अमेरिका जैसा सिविलाइज मुल्क, एजुकेशन है, बहुत अच्छी मतलब इकोनॉमी है, सब कुछ है, मैं यही कहूंगा कि दुनिया का सुपर पावर वैसे नहीं बना, इसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात होना, अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, तो यहाँ तो फिर मैं कहता हूँ कि मतलब ये चीजें तो फिर मेरे ख्याल में कोई हैसियत ही नहीं रखती कि वहां पे इतने बड़े शहर में कैमरों के सामने लोग आ रहे हैं और बाकायदा उन पुलिस वालों को कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें। मतलब जितना वो बेचारे कर सकते थे, जो वीडियोज मैंने देखी थी, जहांगीर खटक साहब ने उसके ऊपर बात भी की। तो आप पाकिस्तान का या फिर इस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री साउथ एशिया के बारे में हम फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीजों को देखकर? देखिए, जो पुलिस का निज़ाम है, पुलिस का एक नेचर ऑफ जॉब है। पाकिस्तान की जो पुलिस है, मैं उसको डेफिनेटली कंपेयर नहीं करता हूँ अमेरिकन पुलिस से। अमेरिकन पुलिस यकीनन बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ। पाकिस्तान की पुलिस इससे बहुत वर्स्ट है, स्पेशली पंजाब की पुलिस। आप अगर देखते हैं कि जी वडेरा पंजाब के पुलिस को यूज करता है, आपने देखा हो कि जमींदारों के हाथों पे ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, और जमींदार जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो उनको यूज करते हैं, किसी की टांगें तोड़ दी जाती हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर बहुत से इल्जामात पुलिस के खिलाफ लगे हैं कि एक खातून गई है कंप्लेन के लिए पुलिस स्टेशन, और उसके साथ वहां पर जो सलूक होता है बाद में अखबारों की जीनत बनता है। लेकिन सोसाइटी, ये तो अल्लाह का हुक्मरानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम में शऊर नहीं है, नहीं तो जो कुछ यहाँ पर जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में होती है, तो उसका मुआवजा हम अमेरिका से नहीं कर सकते। अमेरिका में जो एक वाकया हुआ है और जो रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पर ये इस तरह के वाकयात बड़े फ्रीक्वेंटली होते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब तो सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, वो चीजें दिखा रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमारी पुलिस वर्स्ट है। और जो बात जहांगीर खटीक साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, क्योंकि ये रैली सिर्फ महदूद यूरोप और अमेरिका तक नहीं है, ये फैल गई है साउथ अमेरिका तक। अर्जेंटीना, ब्राजील, पूरा यूरोप, अफ्रीका, केनिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अब ये बड़े आजमों में फैल गया। मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सम टाइम मुझे वो हंच लगता है कि भाई इतनी बड़ी मैसिव रैली, यानी 3-4 बड़े आजमों में इकट्ठे रैली का इनेकाद होना एक निजाम के खिलाफ, यानी एक रेसिज्म के खिलाफ, ये इसमें कुछ मुझे लगता है जैसे बहुत सी तब्दीलियां आने वाली हैं। यानी ये कोई ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान काम नहीं होता कि आप 4 बड़े आजम में बैक वक्त रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए पीछे एक ब्रेन चाहिए, एक माइंड चाहिए, और वो कौन सा माइंड है कि जो कुछ कर रहा है। मतलब मैं समझता हूं कि ये सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल नहीं है, इसके पीछे जो मुहर्रकात है वो बहुत कुछ हो सकती हैं, उसके पीछे बहुत से प्लान हो सकते हैं। आई डोंट नो, अभी तो हम कोरोना और जो इकोनॉमिक रिसेशन है उससे बाहर नहीं निकले। ये फ्लॉयड का कत्ल जो है ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो छोटी चीज से हमेशा चीज पार की है, उसे तकवीयत मिली है और फिर वो बड़ी किसी चीज में तब्दील हुई है। लिहाजा मेरा तो हंच है जो कुछ हो रहा है, 40 शहरों में अमेरिका में बैक वक्त रैलियां निकाला जाना, और जो कि वॉशिंगटन की तारीख में जॉर्ज फ्लॉयड के हक में जो रैली निकाली गई है वो तारीखी है। और फिर इकट्ठे ही अर्जेंटीना में, ब्राजील में, कीनिया में, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, दिस इज अमेजिंग। और जो बात जहांगीर खटक साहब ने की है, लंदन में जो स्टैबिंग के वाकयात हैं, जो रेसिज्म का मसला है वो बहुत सिवियर है। मेरे ख्याल में वो जो चाकू से मारने का वाकया है वो तो 100 के हिसाब से पिछले साल 2019 में हुए हैं। एसेट थ्रोइंग का इशू है वहां पर रेसिज्म बहुत ज्यादा है। अमेरिका की सोसाइटी की ब्यूटी तो बहुत ज्यादा है कि वहां पर डाइवर्सिफिकेशन है, लैंग्वेजेस बहुत हैं, शक्लें आपको मुख्तलिफ मिलती हैं, आपको गोरे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये जो रेसिज्म का इशू है ये बड़ा सीरियस हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से, क्योंकि वो दीवार की बात भी कर रहे थे कि जी हम दीवार बनाएंगे मैक्सिको के साथ, और उसको वो तकवीत भी मिली, जो एक गोरा माइंड सेट है
تو دس از انفارچونیٹ. اور رہی صحیح واقعات یہ روٹین سے ہو رہی ہیں, چاہے وہ میلکم ایکس جو ہے اس کے قتل سے لے کر وہ جو بعد تک کے لوگوں کا ہے, بہت سے لوگ قتل ہوئے ہیں. جو سگریٹ کی بات ہوئی معمولی, اس کی فوٹیج بھی وائرل ہوئی تھی کہ وہ صرف سگریٹ بیچ رہا تھا, اس کو قتل کر دیا پولیس نے. دس از انفارچونیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ضروری ہے. وہاں پر کالے میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی جس ریاستوں میں کالے یا افریقن امریکن زیادہ ہیں ان کی حالت بہت اچھی نہیں ہے ان ریاستوں کی. مطلب اگر واشنگٹن ہے یا ورجینیا ہے تو اس کے ساتھ میری لینڈ ہے, تو میری لینڈ مجھے کمپیریٹیولی غریب اسٹیٹ لگا. واشنگٹن کے بالکل ساتھ ہے, اس کے باوجود آپ کو وہاں کا انفراسٹرکچر زیادہ لگتا ہے کہ کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو ورجینیا اور واشنگٹن. تو وہاں پر تھوڑا سا لگتا ہے کہ کالوں کے جو رائٹس کا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی ہے, اور اللہ کرے کہ لیجسلیشن ہو کہ یہ ریسزم جو ہے یہ ختم ہو. لیکن یاد رکھیں, فخر ذہن میں رکھیں, ریسزم ہمارے پاکستان میں بھی ہے. یہ صرف مسئلہ اس کا نہیں کہ ہم امریکہ کو لے لیں, یورپ کو لے لیں, ہمارے پاکستان میں ریسزم نہیں ہے. چند دن پہلے کی بات ہے, ایک ہمارے پشاور کا علاقہ ہے سواتی پھاٹک, وہاں پہ ایک کرسچن نے گھر خریدا اور وہاں پہ اس کے ساتھ کا ایک گوانڈی تھا. اس نے کہا کہ کرسچن کیوں رہ سکتا ہے, ہمارا گوانڈی کیسے بن سکتا ہے, اور اس کو زخمی کیا, اس نے گولی ماری ہے اس کو. دس از انفارچونیٹ. دس از آلسو ان پاکستان. میں ڈاکومنٹری کر رہا تھا لاہور میں جو کرسچن کی سوسائٹی ہے یوسف آباد, یوحنا آباد, یوحنا آباد, میں ادھر گیا یوحنا آباد. آپ خدا گواہ ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دی اور میں نے فوراً قبول کی. میرا ڈرائیور تھا, اس نے کہا جی میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. اٹ واز سو شیم فار می کہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں وہ بھی اسی طرح ہے. اور خدا گواہ ہے کہ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ تم اگر کھانا نہیں کھاؤ گے ان عیسائی فیملی کے ساتھ تو میں تمہیں سیک کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ پوری دنیا میں ہے اور ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. ہم نے پاکستان میں بھی کرنا ہے. جو فلائٹ کا مسئلہ ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پاکستان میں بھی باہر آنا چاہیے. یہ صرف مسئلہ یورپ اور امریکہ کا نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ بھی ہے. بالکل سر, بالکل. اچھا سر, ایک تو یہ ہے کہ مطلب جس طرح آپ نے بات کی پاکستان کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ پاکستان میں چیز بہت زیادہ بڑی ہے. اکثر انڈین چینلز پہ جب جانے کا موقع ملتا ہے تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزیں, اور کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک یہ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں جو آپ نے بات کی کرسچن کمیونٹی کی یا ہماری ہندو کمیونٹی جو سندھ میں ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جنگ خطر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے یو ایس میں, نومبر میں غالباً الیکشن ہونے والا ہے ٹرمپ صاحب کا, یہ لاسٹ کچھ مہینے اب رہ گئے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہے اسپیشلی میڈیا کے حوالے سے, جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور مطلب کبھی شاید میرے اس میں نہ ہو کیونکہ آپ وہاں پہ ہیں اور ایز اے سینئر جرنلسٹ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں اس کو, کہ جو سی این این کے رپورٹر کے ساتھ وہاں پہ ہوا یا پھر وہ جو ٹرمپ صاحب ڈائریکٹلی کر رہے ہوتے پریس کانفرنسز میں باقاعدہ, مطلب جس طرح کے ورڈ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز کچھ مطلب ان یوزول سی نہیں ہے میرے مطلب اس میں نہیں ہے, کیونکہ آپ بہتر اس کو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیے, میں یہ امریکی سیاست پر بات کرنے سے پہلے جو شفیق صاحب نے جس بات کا ذکر کیا اور آپ نے جو سوال پوچھا پاکستان کے حوالے سے, دو چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ کے لیے یہ اس قسم کی رسپانس آتی ہے کاز کے لیے. ریسزم از اے کاز, کہ آپ کو ریشیل جسٹس چاہیے, ریشیل ایکویلٹی چاہیے. پوری دنیا میں ریشیل ان ایکویلٹی ہے. اور جو شفیق نے ذکر کیا, جس طرح آپ نے ڈرائیور کا ذکر کیا کہ اٹ از ہیپننگ ان یور اون بیک یارڈ, اٹس آل اباؤٹ مائنڈس. آپ کا ایک جو ایک کاز ہے اس کی صورت میں سامنے آیا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں ہو رہا ہے, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, دیکھتا ہوں یار میرے بیک یارڈ میں بھی تو ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, تو وائی آئی ایم سائلنٹ. ہمارے ہاں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, ہمارے ہاں بھی کراچی میں ایک نوجوان کو ایک پولیس والے نے قتل کیا تھا, اور راؤ انوار دیکھیے اس کے 400 سے زیادہ قتل اس کے اوپر الزام ہے. اس شخص کے بارے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہمارا بچہ ہے, اور اس کے بعد وہ بچہ آج بھی آزاد پھر رہا ہے. اس کے نام پر جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی ان کو دہشت گردی قرار دیا گیا. میں ان کی سیاست یا ہر ایک چیز کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز وہ بالکل سیپریٹ سبجیکٹ ہے, لیکن صرف سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ کیا وہ لوگ جو کہ آج اس موومنٹ کی قیادت کر رہے ہیں اس سے پہلے تھے؟ نہیں تھے. وہ ایک واقعے کے نتیجے میں سامنے آئے تھے, کیونکہ ایک کاز موجود تھی, ایک سوچ موجود تھی کہ یہ ہو رہا ہے. پولیس کر رہی ہے زیادتی,
کیا ہمارا سسٹم اس کو گرا سکا؟ نہیں گرا سکا. ایک راو انوار پاکستان کے پورے جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کو منہ چڑھا رہا ہے, اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر اس کو گریبان سے پکڑے کہ تمہاری کیا اوقات تھی کہ تم نے اتنے بے گناہ انسانوں کا قتل کیا اور اس کے بعد تم دندناتے پھر رہے ہو. قانون کی حکمرانی ہمارے اور آپ کے لیے. تو یہ سوالات تو ہر جگہ اٹھتے ہیں, اور یہی وہ جو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر امریکہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دیکھیں امریکہ میں جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے اس کا مزاج مختلف ہے, جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر پروٹیسٹ حکومت کے خلاف نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر پروٹیسٹ حکومت سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ جس نظام کا حصہ ہو خدا کے لیے اس کو چینج کرو, کیونکہ یہ سب کو گرا دے گا. یہ ایک بہت ٹیکنیکل چیز ہے جو کہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے, مقامی حکومتوں پر آ رہی ہے. بہت ساری جگہوں پہ پولیس نظام کو ڈسبینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت جگہوں پر کہہ رہے ہیں کہ پولیس بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے, اس کو جو فنڈنگ ہے اس کو کم کیا جائے. نیو یارک سٹی کی پولیس جو ہے وہ امریکہ کی سب سے بڑی پولیس فورس ہے, 40,000 پولیس والے ہیں, $6 ارب سالانہ اس کا بجٹ ہے. ابھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ بھائی ان کا بجٹ کم کرو, $1 ارب تو سیدھا کٹ کرو, کیونکہ ان کی بدماشی ہے. جو چاہتے ہیں قانون یہ ہے, قانون میں اور آپ نہیں ہے, یا قانون کی حکمرانی ان کے ذریعے ہوتی ہے. ہم کو ان کے کام کو ایکنالج بھی کرنا چاہیے, وی شوڈ ریسپیکٹ دیئر ورک. وہ اپنی جانب بھی گواتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کلچر ہے اس کو چینج کریں, کیونکہ یہ کلچر ہے جس میں سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جب تک اس کلچر کو قانون کے ذریعے اور ایجوکیشن کے ذریعے اور پبلک پریشر کے ذریعے نہیں چینج کریں گے, کچھ نہیں بدلے گا. اب آتے ہیں امریکی سیاست پر. دیکھیے ٹرمپ صاحب نے شروع میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جارج فلوئڈ کی فیملی کو ٹرمپ نے خود فون کیا, ان سے اس نے جو ہے ہی کنڈولڈ ود دیم. اور اسی طرح جو بائیڈن ہے, جو ٹرمپ کے سیاسی مخالف ہیں اور صدارتی انتخابات میں ان کے مقابلے میں ہیں, جو بائیڈن ان کے جو آخری رسومات ہے اس میں شرکت کے لیے ہیوسٹن بھی جائیں گے, ایسی رپورٹس ہیں. تو جو بائیڈن بھی جائیں گے وہاں پر. تو ایک تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے دل دکھی ہے, یعنی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کرے تو وہ بھی اس واقعے پر خوش نہیں ہے, اور وہ ان کا بھی یہی ارادہ تھا اور کہنا تھا. جہاں تک ان کا سٹائل ہے, جو شفیق نے ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کا جو طرز سیاست ہے تو وہ سیاستدان نہیں ہے. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. ٹرمپ از واشنگٹن آؤٹ سائڈر. وہ شروع سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میں واشنگٹن آؤٹ سائڈر ہوں, میں وہ سیاستدان ہے ہی نہیں. وہ ایک بزنس مین ہے. وہ ایک ایسے بزنس مین ہے جس کو ہم اپنی اردو میں کہیں گے منہ پھٹ ہیں, جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, انپریڈکٹیبل ہیں. انپریڈکٹیبلٹی کا آنسر ان کے ذہن میں بہت زیادہ ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ان کی بیس ہے, یعنی جو وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کو بڑا جینون مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جینون آدمی ہے, جو اس کے دل میں کہتا ہے, منافقت نہیں کرتا. باقی سیاستدان منافقت کرتے ہیں. تو وہ ٹرمپ کے بارے میں, اس کی سیاست کے بارے میں تو ہم بہت بات کر سکتے ہیں, لیکن جو پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو ٹرمپ پھر جو اس کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے کہ وہ شاید پولیس کے ساتھ زیادہ کھڑا ہے یا نظام کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے, اس میں سیاست بھی شاید شامل ہے. دیکھیے نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں, بڑے سخت الیکشن ہوں گے, کیونکہ امریکہ میں جب کرونا کی وبا آئی تو ٹرمپ پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا. یعنی امریکی حکومت نے تقریباً 6 ہفتے ڈیلے کیا ریئیکشن میں, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ وقت پر ریئیکشن آتا تو امریکہ میں 36,000 جانیں بچائی جا سکتی تھی. 36,000 جانیں صرف اس وجہ سے جو ہے گئی کہ ریئیکشن لیٹ آیا تھا. تو ان پر ایک الزام تھا. اور جو یہ وبا, یہ جو واقعات ہوئے ہیں جارج فلوئڈ کے بعد کے, اس سے پہلے جو سب سے بڑا عام رائے یہی تھی کہ شاید یہ الیکشن صدر ٹرمپ کی صدارت پر ایک ریفرینڈم ہوگا, اور اس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ کیا انہوں نے اس کو ہینڈل ٹھیک کیا یا نہیں کیا. ایک بات. اور ابھی اس میں آ گیا جارج فلوئڈ کا واقعہ. چونکہ صدر ٹرمپ کو انڈورس سب سے زیادہ جو کیا ہے وہ پولیس والوں نے کیا ہے. امریکہ میں جو پولیس جو کمیونٹی کی ایسوسیشنز ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں, بہت طاقتور ہیں, اور وہ ساری جو ہیں تقریباً وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہیں, اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ویسے بھی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے مفادات کا خیال رکھیں جو کہ اوور آل امن عامہ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. نظام میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ پورے نظام کو یکسر مسترد کر کے پورے ملک میں کیاؤس کی کیفیت نہیں پیدا کر سکتے. آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے.
تو لہذا ہی از ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن، اور ان کو ایک بڑا بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوگا. یہ بات درست ہے کہ وہ ابھی تک جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے رہے تو بڑے کویسچنیبل ان کے اقدامات ہیں، ان کے ٹویٹس بڑے کویسچنیبل ہیں، جس طریقے سے ان کی بیانات آئے ہیں وہ کافی جگہوں پہ بڑے پرووکیٹو ہیں، وہ بالکل عقل سے بالاتر ہیں کہ یہ آخر کیوں کیا ایک شخص نے. لیکن یہ ہے کہ کیا انہوں نے، کیونکہ ہی از ٹرمپ اور وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا ہے اور آگے بھی یہ توقع رکھے کہ رہے گا. الیکشن پر اس کا بہت گہرا اثر ہوگا میرے خیال میں. کالے پہلے سے بھی جو سیاہ فام امریکی ہیں وہ پہلے سے جو بائیڈن کے ساتھ تھے. جو بائیڈن تو پرائمریز میں بہت پیچھے تھے. جو بائیڈن واپس، ورنہ ہمارے پاس تو آج ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے وہ تو برنی سینڈرز ہوتے، لیکن برنی سینڈرز کو جو بائیڈن نے ہرایا صرف اور صرف سیاہ فام ووٹ کی طاقت سے. جب سیاہ فام نکلے جو بائیڈن جیت گئے. اور ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ شاید میں اس پہ کچھ زیادہ، کیونکہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا بہت مشکل ہے اس وقت. امریکی سیاست بہت زیادہ سلپری سلوپ ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا کی سیاستوں کی طرح، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ پھر ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، پبلک اکاؤنٹیبلٹی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ زیادہ نہیں کہا سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا اور صدر ٹرمپ کو اپنے آپ کو اور اپنے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے یہ کافی مشکل ہوگا. ٹھیک ہے سر. شفیق صاحب آپ نے انہوں نے ذکر کیا، خٹک صاحب نے ذکر کیا راو انوار کا، کیونکہ یہ کوشچن میں نے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا آپ دونوں سے کروں گا، لیکن انہوں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا اس کے حوالے سے. اس طرح کے بہت سارے راو انوار پھر رہے ہیں. یہ تو چلے نقیب اللہ کی میں کہوں گا اس کی شہادت کے بعد اس کے خلاف آوازیں اٹھی اور بہت حد تک اٹھی. میں کہتا ہوں ایک بڑا ٹف ٹائم ملا. ٹھیک ہے سزا اس کو ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن بہرحال پی ٹی ایم نے ایک مطلب ان کو دکھایا کہ بھئی آپ نے یہ نقیب اللہ کو جو شہید کیا اس کے بعد کم از کم تھوڑی سی تکلیف اس کو ہوئی. بے شک اس کو سزا نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں بھی وہ جس طریقے سے آیا سینے چڑھائی ہوئی تھی اور ہیرو کی طرح وہ اندر جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور وہاں سے وہ نکل گیا. اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا کہ راو انوار کدھر ہے. تو اس طریقے سے ہمارے ملک میں تو کیونکہ ہم ایک تو ہمارے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اگر لاز ہیں بھی تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم یہ کرتے ہیں جس طرح کرونا کی وجہ سے یہاں پہ ڈیتھس ہو رہی ہے تو ہمارے جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ بات کریں کہ امریکہ کو دیکھ لیجیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مزید جو ہے وہ مطلب نیچے کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ امریکہ نے بہت کچھ اچھا بھی تو کیا اپنی عوام کے لیے، اس کو ہم نہیں بتائیں گے، لیکن ان کی یہ چیزیں بتائیں گے کہ بھائی وہاں تو کرونا نے اتنے بندے مار دیے کہ ہمارے یہاں تو صرف 2000 یا 2500 لوگ مرے. تو یہ چیز کیسے ختم ہوگی اس سوسائٹی سے، وہ ہمارے بے شک حکومت کے لوگ ہوں یا ہماری عام عوام. دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے، لیکن پہلے ذرا جہانگیر خٹک صاحب کو بتا دوں، مجھے ٹرمپ صاحب کا ایک لفظ اس نے استعمال کیا جو بائیڈن صاحب کے لیے، اس سے کہا کہ دس سلیپنگ جو، اور میں بڑا ہنسا اس پہ کہ اتنا بلنٹ ہے اسٹیٹمنٹ میں. اچھا مسئلہ ہمارا جو ہے پولیس کا، چونکہ ہم سیاست کرتے ہیں دو گروپس کی بنیاد کے اوپر. ایک کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، تحصیلدار، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور دوسرا ہے پولیس. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ پنجاب کا ہے. پنجاب اس لیے کہ وہ شروع ہوتا ہے اٹک سے، ختم ہوتا ہے رحیم یار خان. ٹھیک ہے، اس کے پاس جو صوبہ ہے 55% جو پاکستان اور پنجاب ہے. اب ایک پنجاب کو کنٹرول کرنا لاہور سے آسان نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے پولیس کو کھل کے اختیارات دیے ہوتے ہیں. پھر یہ پولیٹیشین پولیس کو استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. تو جب وہ پولیس والا ہوتا ہے، وہ اگر 5 مقاصد پولیٹیشین کے پورے کرتا ہے، 2-3 وہ اپنے بھی پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو میری آبزرویشن ہے پنجاب پولیس والے نے جتنا انسپیکٹر اور ڈی ایس پی لیول سے اوپر کا ہے، اپ ٹو ڈی ایس پی لیول، انہوں نے اپنے پرائیویٹ دفتر بھی کھولے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کمپلین کرتا ہوں کسی کے خلاف کہ جی میرا فلانے بندے نے مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے لیے ہیں، تو انسٹیڈ کہ میں جاؤں تھانے میں اس ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہوں، اور ڈی ایس پی مجھے پرائیویٹ دفتر بلاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، جس بندے پہ میرا 10 لاکھ ہے اس سے وہ 12 لاکھ نکلواتا ہے اور مجھے 7 لاکھ روپے دیتا ہے، 5 لاکھ خود جیب میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے. دس از اوپن سیکرٹ، ایوری باڈی نوز. ان کے پرائیویٹ عقوبت خانے ہیں، تمام پولیٹیشنز کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. یہی حساب سندھ کا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں راو انوار سب انسپیکٹر اے ایس آئی بھرتی ہو کے ایس پی لیول تک گیا ہے، مجھے بتائیں اس کی جنون تنخواہ کتنی ہے کہ وہ بلینئر ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کرپشن کے پیسے ہیں، یہ سب کرپشن کے پیسے ہیں. میں نام نہیں لیتا ہوں،
سرونگ لوگ بھی ہیں, سارے پروموٹنگ ASI سے پروموٹ ہو کے جاتے ہیں SP لیول تک. جو PSP ہے وہ تو چلو جنون بنتے ہیں, they can be rich, لیکن مجھے ایک پروموٹنگ ASI بتائی. جو ہمارے پاس اس طرح کی مثالیں بے انتہا ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے میں تو ویسے ہمیشہ ایک چیز کا بڑا خواہش مند ہوں کہ پنجاب کو خدارا آپ اس کو تقسیم کریں مختلف صوبوں میں, تاکہ اس میں بیلنس آ جائے, پاور بیلنس آ جائے. کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت وہ کہتی ہے کہ اگر میں پنجاب سے جیت جاؤں تو میں پورے پاکستان میں حکومت کر سکتا ہوں. آپ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے, اور اس کے ذریعے آپ نے جو پولیس سسٹم ہے اس کو ریفارمز بھی کرنی ہے, تاکہ اس پورے پروونس کو بغیر پولیس کے نہیں چلا سکتے. اور یہ ہوتا رہے گا, یہ سندھ میں بھی ہوتا رہے گا. وڈیرے پولیس کو یوز کرتے ہیں, وڈیرے اپنے اپنے جو مقاصد ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں. جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ پولیس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے, انلیگل کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ انلیگل کام پولیٹیشینز کے بھی کرتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں. لہذا مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو سالو اٹ, لیکن پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں, کیونکہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے پریشر جوڈیشری پہ ہے, اس سے کہ پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتا, دے آر انوالوڈ ان کرپٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قاتل کو آپ اس موجودہ نظام کے تحت پھانسی نہیں دے سکتے. بڑا ریئر کیس ہوتا ہے, جیسا زینب کا واقعہ ہوا, پبلک پریشر آیا تو آپ نے پھانسی دی ہے. باقی آپ کو مجرموں کو پھانسی دینا, مجرموں کو سزا دینا موجودہ نظام کے تحت, موجودہ پولیس سسٹم کے تحت دینا, یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسائل کو حل کرے. جو کمٹمنٹ PTI گورنمنٹ نے کی, انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو فلفل نہیں کیا. رائٹ بالکل سر, آپ نے بات کی راو انوار صاحب کی کہ ہی از اے بلینئر, تو لازمی سی بات ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب ان کو اپنا جو بزنس جیٹ ہے وہ ٹریول کرنے کے لیے دیتے ہیں, اور یہاں سے دبئی کا ٹریول اسی میں کرتے ہیں, زرداری صاحب اور یہ لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن راو انوار ایک SP ہے. چلے زرداری صاحب اگر کرتے ہیں تو ان کو 12 ارب کا ایک گھر بھی دیا ہوا ہے لاہور بحریہ ٹاؤن میں, بلاول ہاؤس بنا کے دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کے بہت سارے, میں نے کہا آپ کو کہ یہ اسی طرح کے راو انوار جو ہیں وہ خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب, بلوچستان, کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ اس طریقے سے ملیں گے. کیونکہ جہانگیر خٹک صاحب نے جانا ہے, اس وجہ سے بہت سارے کوسچنز ہیں. ہوپ فلی جہانگیر خٹک صاحب دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے, اور شفیق صاحب آپ بھی انشاءاللہ. تو کسی اور شو میں آپ دونوں سے پھر ملاقات ہوگی, اور یہ ڈیٹیل ڈسکشن میرے خیال میں ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھی لگے گی, اور مزید بھی آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا. جہانگیر خٹک صاحب آپ کا, شفیق قریشی صاحب